बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। डॉक्टर मौज़म आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि पुराने जो सेशंस हुए उसमें आप लोगों ने कुछ ना कुछ लर्निंग हुई होगी और कुछ ऐसी पॉइंट्स आपको मिले होंगे जिससे आप अपने आप को बहैसियत वालिदैन बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और अपने आप को बच्चों की भलाई के लिए और बच्चों की बेहतर ग्रूमिंग के लिए बेहतर इंसान बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज मैं सोचा कि आज कौन सा टॉपिक करूं। जब मैं इसके ऊपर सोच रहा था और काम कर रहा था तो मेरे जहन में आया कि मैं इस मौजू पे बात करूं। मुझे यकीन है कि मेरी बहनें यानी बच्चों की माएँ काफ़ी खुश होंगी मेरे इस मौजू पे कि वालिद का रोल क्या होता है बच्चे की अच्छी तरबियत में और पेरेंटिंग में। तो बहैसियत वालिद क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, क्योंकि हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे में, ज़्यादातर यही समझा जाता है कि तरबियत का ज़्यादा हिस्सा और ज़्यादा ज़ोर माँ की तरफ लगा दिया जाता है। मगर आज मैं आपसे ज़िक्र करूँगा और शेयर करूँगा कि वालिद बच्चों की भलाई में और बच्चों की बेहतरी में और बच्चों की तरबियत में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी जो इंटरनेशनल रिसर्चेस हैं, जो साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्चेस की हैं, जो सोशल साइंटिस्ट की रिसर्चेस हैं, उसके हवाले से आपको बताता हूँ। उसमें जो एक चीज़ ये है कि बच्चा अगर फादर बच्चे के साथ या बाप बच्चे के साथ ज़्यादा बेहतर इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे के अंदर सोशल कॉम्पिटेंस यानी बच्चा सोशली ज़्यादा बेहतर होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो लोगों को डील करने में आसानी महसूस करता है। और एक और बात जिस पे आप सब लोग काफ़ी लर्निंग भी होगी और ये आज जान के खुशी होगी कि ऐसे बच्चे जिनके अपने वालिद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ओपन कम्युनिकेशन है, वो अपनी स्कूल में और अपनी एकेडमिक्स में और एज अ स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, ना कि उन बच्चों के हवाले से जिनके अपने वालिद के साथ ताल्लुकात या उनके साथ कम्युनिकेशन गैप है। इसलिए मैं आपसे ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बहैसियत वालिद अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर ना करें, उनके साथ लाइट कम्युनिकेशन, बातचीत का जो दरवाज़ा है वो ज़रूर होना चाहिए, उनके साथ खुशगवार लम्हे गुजारें। कुछ वालिद ऐसी बात करते हैं कि हम तो अपने बच्चे के पास ही नहीं होते, हम शहर से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो हाउ शुड वी डेवलप क्लोज कॉन्टैक्ट विद आवर चाइल्ड। जबकि इट्स नॉट मस्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे के साथ फिज़िकली पास हों तो आपका बच्चे के साथ आप रब्ता रख सकते हैं। आजकल तो मीडिया का दौर है, बच्चों के साथ आप बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट कम्युनिकेशन हो सकती है, बच्चे के साथ आप गाहे बगाहे रब्ता कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन गैप है और वो जो एक्सक्यूज़ था किसी ज़माने में कि हम बच्चे के पास नहीं होते, अब वो वैलिड नहीं है। आप बच्चे के साथ हर तरीके से रब्ता कर सकते हैं। दफ्तर में बैठ के भी आप बच्चे के साथ पूछ सकते हैं कि आप क्या हाल है, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आज आपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना था, कैसा रहा, तो बच्चा इससे मोटिवेटेड होता है। एक और बात, बच्चे की परफॉर्मेंस के हवाले से, बच्चे की तरबियत के हवाले से, आपके बहैसियत वालिद जो आपकी वाइफ से ताल्लुकात हैं वो भी बच्चे की तरबियत पे बहुत फ़र्क डालते हैं। आप जिस तरह बच्चे की वालिदा से ट्रीट करते हैं वो एक पॉजिटिव, अगर पॉजिटिवली ट्रीटमेंट है तो बच्चे के ऊपर बहुत मस्बत असर पड़ेगा, और अगर ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि फेवरेबल नहीं है और जो कि मुनासिब नहीं है तो बच्चा उसी तरीके से उसी किसी को फॉलो करेगा। अब वो रिसर्च के हवाले से बात कर रहा था कि भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, सभी कुछ, तो कुछ दुनिया के ममालिक हैं जिसमें फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और इसी तरह के और ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़। वहाँ जो मैटरनिटी लीव है यानी बच्चे की पैदाइश के हवाले से जो छुट्टी दी जाती है वो खाली वालिदा को नहीं दी जाती, वालिद को भी दी जाती, क्योंकि उनका उन ममालिक में ख्याल है कि बच्चे जो हैं वो उनकी तरबियत में और उनकी केयर गिविंग में मदर और फादर यानी वालिद और वालिदा दोनों का बराबर का हिस्सा है। और इसलिए जो वालिद होते हैं वो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं बच्चे की ग्रोथ के हवाले से। हमारे यहाँ
اسپیشلی ایشین کنٹریز میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں بھی اگر ہم دیکھیں تو باپ جو ہیں وہ ایکٹیو پارٹنرز نہیں ہوتے بچے کے گروتھ میں، مگر وہاں یہ چیز پائی جاتی ہے اور وہاں ایک ثابت شدہ یہ عمل ہے کہ جو بچے جن میں وہ دونوں والدین ایکٹیو پارٹنرز ہوتے ہیں، بچے کی گروتھ میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے، اس کی کوگنیٹو سکلز کے بات یہ ہے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کے اوپر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، اور ایز پیرنٹس ہمیں بچوں کے حوالے سے اپنے آپ کو ان کی تربیت کے حوالے سے اور ان کی اٹیچمنٹ کے حوالے سے ہمیں ایکٹیو رول پلے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر بچے ایسے والد کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں جو کہ حساس ہے، جو ایموشنلی بچے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے جو اس طرح کے والدین کے والد کے خصوصاً پرورش پاتے ہیں نگہداشت میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہوتی ہے، وہ بہتر اسٹوڈنٹ ثابت ہوتے ہیں، وہ بہتر انسان ثابت ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو سوشلی وہ ایک بھرپور شخصیت کے طور پر منوانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے پیرنٹس، ایسے والد جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے معاشرے کا ایک قیمتی اثاثہ اور معاشرے کے لیے ایک قابل عمل سپورٹ ثابت ہو، ان کے لیے بچوں کو اس طریقے سے اپنے آپ کو بچے کے بارے میں خیال بھی کرنا پڑے گا، ان کے بارے میں حساس ہونا پڑے گا، تاکہ بچے کی جو جذباتیت ہے یعنی ایموشنل ویل بینگ ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ دیکھا گیا ہے کہ اگر بچے ایک ایسے والد کے ہاں پرورش پاتے ہیں جو کہ ایموشنلی انلائٹنڈ ہے، جو کہ سینسٹیو ہے، جس کو چیزوں کا ادراک ہے، تو ایسے بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی شخص کے سامنے ان کو بات کرنے میں کسی قسم کا وہ جھجک محسوس نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ کمفرٹیبلی بات کرتے ہیں، ان کو کیونکہ ان کے اندر فادر نے اتنا اعتماد اور اطمینان ڈال دیا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چیز چیلنج نہیں لگتی۔ بلکہ اس کے مقابلے میں اگر ایسے پیرنٹس، ایسے بچے جن میں صرف والدہ نے اپنا رول پلے کیا ہوتا ہے، جب کبھی والد سامنے جائے تو وہ کوئی میل ایلیمنٹس آ جائیں یا کوئی بڑے لوگ آ کے بیٹھ جائیں تو وہ ان کو ایوائڈ کرتے ہیں، ان سے بچنے کی صورت کرتے ہیں۔ مثال تو بڑی ایک عجیب سی ہے مگر میں دینا ضرور چاہوں گا اسی حوالے سے۔ بڑی عید کے زمانے میں، عید الاضحیٰ کے زمانے میں ہم نے کچھ بکرے لے لی، 3 بکرے تھے، وہ آگے۔ بکرے کیا کرتے تھے کہ جب کوئی فیمیل ان کی رسی پکڑتی تھی تو وہ کمفرٹیبل رہتے تھے، مگر جب کوئی میل اس کی رسی پکڑتا تھا تو وہ بدکنا شروع کر دیتے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، جو بکرے والا تھا، میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیوں اس طرح گھبرا رہے ہیں؟ کہتے جی بات یہ ہے کہ ان کی جو گروتھ ہوئی ہے، ان کی جو پرورش ہوئی ہے وہ فیمیلز نے کی ہے۔ جب ہمارے ریوڑے ہوتے ہیں وہ چرانے کے لیے لے کے جاتی ہیں، یعنی خواتین لے کے جاتی ہیں، تو جب مرد حضرات کو یا دوسرے ڈریسز کو یہ دیکھتے ہیں تو یہ کیونکہ یوز ٹو نہیں ہوتے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ مثال بے شک مختلف ہے مگر مثال ریلیونٹ ہے کہ جب آپ بچے کا ایک ایکسپوجر ہی نہیں ہوگا اپنے والد کے ساتھ، تو وہ جب بھی کبھی ایک عام دنیا میں اور عام لوگوں میں چلے گا تو اس کا اسی طرح کا ہیزیٹیشن ہوگا جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی۔ چھپ جاتے ہیں، نیچے سر کر لیتے ہیں، ادھر ادھر اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی میل ایلیمنٹ، اس کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو اس طرح اگر فادرز کا رول اچھا ہو تو یقیناً بچوں کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ باپ جس طرح لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں شاپنگ کے دوران، ڈرائیونگ کے دوران، رشتہ داروں کے ساتھ ڈیل کرنے کے دوران، بچوں کے لیے اصل میں وہ ایک مثال بن رہے ہو۔ بچے بھی اسی طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں، بچے بھی اسی طرح کی لیگیسی فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے فادرز کو اپنے آپ کو جب بھی کوئی ریلیشن شپ
معاشرے میں سوشلی مورلی ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے ان کو اس چیز کا بہت سٹرونگ اور ایک انفارمڈ ایفرٹ کرنا چاہیے، ایک جسے کہتے ہیں خصوصی طور پر اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایسے الفاظ کا چناؤ، ایسا بیہیویئر جو کہ میرے بچوں کے لیے ایک مثال بن سکے اور اس کو فالو کر سکے۔ اب میں ایک اور چیز بات کروں گا کہ بیٹیوں کی خصوصاً اپنے فادر کے لیے کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ بیٹیاں ہمارے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ، مگر بیٹیاں ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی ہیں۔ ہم نے ان کو ایک ایسے دنیا کے معاشرے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر کی ہو جائیں تو وہاں جا کے بھی ایک کامیاب انسان بن سکیں اور اپنے آپ کو بہتر سروائیو کر سکیں۔ اب فادر کا اس میں کیا رول ہے؟ عام طور پہ تو کہا جاتا ہے اس کو گھر کے کام کاج آنے چاہیے، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، یہ وہ، مگر وائے فادر؟ آپ یقین کیجئے کہ بیٹیاں باپ میں ایک ایسے انسان کو کے طور پر دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اسی طرح کا ایک شخص جب بڑی ہو جاتی ہیں اسی کو آئیڈیلائز کر لیتی ہیں۔ اگر باپ بہت اچھا انسان ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھی انداز فکر ہے، اچھے اطوار ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارنا چاہیں گی جب وہ بڑی ہو جائیں گی جس میں ان کے فادر کی لیگیسی ہے، فادر کی عادات ہے۔ مگر اگر ایک باپ جو ماں کے بال کھینچتا ہے، کھانے میں نمک کم زیادہ ہونے پہ پلیٹ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، جو شاؤٹ کرتے ہیں، جو گھر میں آتے ہی ایک قسم کا ریجمنٹل کنٹرول ہو جاتا ہے، روب سب لوگ دبک جاتے ہیں، تو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اسی طرح کا ایک شخص میری زندگی کا حصہ بنے گا۔ تو یہ دیکھ لیجئے، اور وہ ساری زندگی اسی ایک احساس کمتری اور ایک بیک فٹ پہ گزارنے کو اپنا فیوچر اور اپنا مستقبل سمجھ لیتی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹیاں پر اعتماد ہوں، اپنے آپ کو زندگی میں بہتر، اپنا اگلا سفر بہتر کر سکیں، تو یقین کیجئے بحیثیت والد ہمیں بہت اچھی مثال دینا پڑے گی۔ اب میں آ جاتا ہوں بیٹوں کے حوالے سے کہ بیٹوں کی بڑھنے میں فادر کا کیا رول ہے۔ بیٹے اپنے گھر میں عام طور پہ یہ لائٹر باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھوٹا ابو سمجھتے ہیں، خاص طور پہ بڑا بیٹا یا اکلوتا بیٹا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ابو نہیں ہوتے تو آئی شوڈ ٹیک دا رول آف فادر۔ وہی کچھ جو اس کے فادر کرتے ہیں بچہ بھی وہی کرتا ہے۔ جس طریقے سے وہ بیٹھتے ہیں فادر، بچہ بھی اسی طرح بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں خود اپنی ذاتی مثال کہ میں جس طریقے سے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ رکھ کے کبھی ریلیکس کر کے لیٹ رہا ہوں لاؤنج میں، تو ایک دن آیا دیکھا تو ہمارے بیٹا صاحب جو کہ بہت چھوٹے ہیں وہ جناب اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی سٹائل پہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے، اب وہی الفاظ کا چناؤ، وہی ڈیلنگ، اور عام طور پر یہ میں نے اپنی کسی پرانی سلائیڈ میں بھی، پرانی ویڈیو میں بھی بات کہی تھی کہ جب بیٹے کو باپ کا جوتا پورا آنے لگ جائے تو باپ کو اپنا ایٹیچیوڈ بدل لینا چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ نہ صرف چھوٹے بچے، جو بڑے بچے ہیں 9th 10th والے، 15-16 سال کی عمر والے، ہر ایج میں ایک باپ کی جو شفقت ہے اور باپ کی جو انداز ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ باپ ہر جملے پہ گالی دیں گے تو یقین کیجئے 99% کیسز میں بیٹا بھی گالی دے گا۔ اگر باپ کوئی ایسا ایکشن کرے گا جو کہ فیوریبل نہیں ہے، آپ یقین کیجئے بیٹا بھی ایسے ہی کرے گا۔ زیادہ چانسز، زیادہ پروبیبلٹی یہی، بیکاز اس کو انوائرمنٹ ہی وہی مل رہا ہے، تو وہ کیا کرے، یہ اس کا قصور ہی نہیں ہے، ہی ہیز ٹو ڈو اٹ۔ اور میرے دفتر میں ایک اصول ہے جو میں نے اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور ہمیشہ سے کرتا ہوں، اور گھر پہ بھی کبھی کر دیتا ہوں، یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ قصور ہمیشہ بڑے کا ہوتا ہے، چھوٹے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ آپ 12-13 سال کے بچے کو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا بیہیو کرے جبکہ آپ لوگ نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے ایز ایلڈرز وی ہیو ٹو ٹیک دس ریسپانسبلٹی دیٹ واٹ ایور وی وانٹ that our children should be behaving, we should follow in the similar pattern.
اگر ہم یہ چاہیں ہم تو جو مرضی کرتے رہیں مگر بچے جو ہیں وہ فرشتہ جو ہے فرشتے بن جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جو الفاظ ہم بولیں گے وہی الفاظ وہ بولیں گے، جو عادات ہم اپنائیں گے وہی عادات وہ اپنائیں گے۔ کبھی کبھار ایسا چانسز ہوتے ہیں کہ بچے اپنے پیئرز سے، اسکول فیلوز سے، سرونٹ سے، رشتہ داروں سے کوئی نیگیٹو بات سیکھ لیتے ہیں، مگر وہ وقتی ہوتی ہے۔ اگر اس کو پرماننٹ یا اس کو فطرت کا حصہ نہ بنے عادت کے بعد، وہ آپ اگر اپنے آپ کو بہتر رکھیں گے، اس کو جس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا، وہ کبھی بھی پاسبلٹی نہیں ہے کہ بچہ اس چیز کو اڈاپٹ نہ کرے اور ایکسیپٹ نہ کرے اور فالو نہ کرے۔ باقی نیگیٹو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، مگر جب گھر میں ایک اسٹرانگ ایگزامپل ہوگی، ایک ایسا ماڈل ہوگا جو کہ پازیٹیوٹی کا ہے، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ نیگیٹو ہو جائے۔ باقی چند ایک کیسز آڈ کیسز ضرور ہوتے ہیں، اٹس ناٹ اے فارمولا، میتھ فارمولا کے جو ویلیوز ڈالیں گے اس کا رزلٹ نکل آئے گا، مگر میں آج جنرلائز باتیں کر رہا ہوں جس کے اوپر ہم کوشش بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایک جنت کا گہوارہ نظر آئے، ایک بہتر نظر آئے، جس میں ہم لوگ بھی ذہنی طور پر پرسکون ہوں اور ہمارے بچے بھی ہیپی چلڈرن ہوں، اور گھر میں ایک خوشگوار سا ماحول ہو، تو یقین کیجئے کہ گھر کا جو بڑا ہے یعنی فادر ہے، اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ تھینک یو۔